नाज़रीन, मैं हूं उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलीम बुखारी शो। नाज़रीन, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के वकील ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया जिसमें बहुत हौलनाक इंकशाफात किए गए हैं। वकील का ये कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल से आगाह है, मैं जो कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल मैं अमरीकी हूँ और बिल आखिर ये हुकूमत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी बनती है। बुखारी साहब से जानेंगे कि इस पर उनकी क्या राय है, क्योंकि ये बहुत बात होती रही है, बहुत दफ़ा ये इंकशाफात नए नहीं हैं, बहुत बार ये इस पर बात की गई जो आज उनके वकील ने इंकशाफात किए हैं। दूसरी तरफ मुल्की सियासत की अगर बात करें तो अकबर एस बाबर ने PTI के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उनको चैलेंज कर दिया है और इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी है। PTI के मुस्तकबिल पर इसके क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और नाज़रीन, आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्शन कमीशन को जो इलेक्शन के लिए फंड्स दरकार थे वो उनको फराहम कर दिए गए हैं और सियासी पार्टियां जो हैं वो टिकटें जारी करने में इस वक्त खासी मुतहर्रिक नज़र आ रही हैं। बहुत से मुतालबात किए जा रहे हैं और किस तरफ से क्या क्या मुतालबात किए जा रहे हैं इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बुखारी साहब, मैं ठीक ठाक। बुखारी साहब, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि रियासत माँ जैसी होती है और किसी भी मुल्क के शहरी का जो बुनियादी हक है वो ये है कि उसके जान का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। ये जो अभी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के वकील ने इंकशाफात किए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये इंकशाफात नए नहीं हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एक ऐसी दर्दनाक दास्तान है कि जिसके लिए एक पाकिस्तानी की हैसियत से मैं शर्मिंदा भी हूँ और मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी शहरी को होना चाहिए, इसलिए कि एक हमारी शहरी हैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो इंतहाई पुरअसरार हालात में गिरफ़्तार करके अमेरिका के सुपुर्द की गई थी और उन पर जो इल्ज़ाम था वो इतना खौफनाक नहीं था जितनी कि उनको सज़ा दी गई है। अब उसकी असल वजह क्या है, क्यों अमेरिकन जो है उन्होंने ये मुनासिब समझा या ज़रूरी समझा कि उनको इतनी शदीद सज़ा 86 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं बामुशक्कत सज़ा है, उम्र कैद। ये तो उम्र कैद से भी बहुत, हमारे यहाँ तो 25 साल में उम्र कैद ख़त्म हो जाती है ना, वो 86 साल के लिए जो पाबंद सलासिल है। अमेरिका जो इंसानी हकूक़ का इतना बड़ा चैम्पियन इतना बड़ा ठेकेदार बनता है, वो एक बेबस लड़की को एक तवील अरसे से अपनी जेल में मुक़य्यद रखे हुआ है और उनके साथ वहाँ जो कुछ हो रहा है उसकी दास्तान उनके वकील ने अब जाहिर की है, या कह लीजिए कि शेयर की है। मेरे ख्याल से शर्म से हमारे सर झुक जाने चाहिए कि एक पाकिस्तानी शहरी के साथ जेल में अगर 2 मरतबा जिनसी ज़्यादती का निशाना उसे बनाया जाए तो क्यों हमारी गैरत जो है वो नहीं तड़पती है, क्यों हम बिलक कर ये मुतालबा नहीं करते हैं कि उस पाकिस्तानी शहरी की जान बचाने के लिए हमारी हुकूमत को हर सतह पर कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स जो हैं वो कोई भी ऐसा अमली इक़दाम करने में नाकाम रही हैं जिसके नतीजे में हम आफिया सिद्दीकी को वहाँ की जेलों से निजात दिला सकते। ये आपने ठीक कहा शुरू में कि ये रियासत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो माल जान हर चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ अपने शहरी को फ़राहम करे। हमने देखा कि लिप सर्विस बहुत हुई है, इसमें कोई शुबा नहीं है। यहाँ पर भी सोशल मीडिया लेवल के ऊपर यानी पर्सनल लेवल के ऊपर इस इशू को बहुत ज़्यादा उठाया गया। ख़ास तौर से उनकी बहन जो है उन्होंने इसके मामले में इस बारे में बहुत कोशिशें की हैं, बहुत उसने कोशिश की है पाकिस्तानी कौम की गैरत जगाने की भी, उनको एहसास दिलाने की भी, हुकूमतों को उनकी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाने की भी। लेकिन ढंग से अगर आप मुझसे पूछें तो किसी के कान पर जूं तक नहीं तो रेंगी। इसकी वजह क्या है बुखारी साहब? मैं अर्ज़ करूँ इसकी वजह, पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ जनरल मुशर्रफ साहब जो थे वो बड़ा नारा लगाते थे पाकिस्तान फर्स्ट, फिर दूसरा सब्स्टिट्यूट नारा उन्होंने लगाया बी पाकिस्तानी एंड बाई पाकिस्तानी। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप उनकी किताब का यानी मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि ही हिमसेल्फ बिकेम ए पाकिस्तानी सेलर। यानी इल्ज़ाम उन पर यह है या उनका कन्फेशन ये है कि उन्होंने अमरीकी डॉलरों के बदले आफिया सिद्दीकी को इंतहाई पुरअसरार हालात में, ये दूसरी बार कह रहा हूँ पुरअसरार हालात, क्योंकि अमेरिका का दावा ये है कि वो अफ़गानिस्तान से पकड़ी गई थी और उनके ऊपर इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने अमेरिकी फ़ौजी जो हैं उनके ऊपर बंदूक तान ली थी या उन्होंने आर्म्ड असॉल्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन नॉट ए बुलेट वाज फायर्ड, देयर इज़ नो इंजरी,
دیر از نو مرڈر. ان کے اوپر چارج ہے اٹیمپٹ ٹو مرڈر کا. لیکن اس کی ہم نے کسی بھی معاشرے میں کسی بھی حکومت میں 86 برس کی سزا اس سے پہلے نہیں سنی ہے. لیکن بخاری صاحب حکومتوں کی ذمہ داری تو یہ بنتی ہے نا کہ اگر وہ مجرم ہیں بھی تو ہماری پاکستان کی عدالتیں ہیں, میں عرض کروں آپ سے, وہاں پر لا کر ان کے خلاف مقدمہ چلائیں اور دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر یہ دعویٰ درست ہے کہ انہیں افغانستان سے پکڑا گیا اور اگر یہ دعویٰ درست ہے کہ انہوں نے امریکی فوجیوں پر بندوق تانی تھی تو مقدمہ تو وہیں چلے گا, امریکہ میں ہی, پاکستان میں نہیں چل سکتا ہے. لیکن میں جو بات مکمل کرنا چاہتا تھا کہ یہ اعتراف جرم انہوں نے اپنی کتاب ان دا لائن آف فائر میں کیا ہوا ہے, اس کے اوپر کوئی ابہام نہیں ہے, یہ ہم کوئی کوشش نہیں کر رہے ہیں ان کے اوپر الزام لگانے کی, یہ فیکٹ ہے مشرف پر. جی ہاں. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسے واقعات سے ہماری تاریخ بھری پڑی ہے جہاں ہم نے امریکہ کی خدمت گزاری کے لیے کیا نہیں کیا ہے. اس کی بدترین مثال جو ہے وہ ریمنڈ ڈیوس ہے. ریمنڈ ڈیوس جس نے ڈے لائٹ میں 2 پاکستانی شہریوں کو قتل کیا اور اس کے بارے میں کسی ثبوت کی کوئی کمی نہیں تھی, حتیٰ کہ اس کا اپنا کنفیشن بھی موجود تھا, لیکن وہ کس شاندار طریقے سے یہاں سے تشریف لے کے گئے. ایک جہاز آیا انہیں لینے کے لیے, اس جہاز میں بیٹھ کے وہ اس وقت کے جو امریکی آفیشلز یہاں پر تھے ان کے ساتھ وہ یہاں سے تشریف لے گئے اور زبردستی دیت دی گئی. جو میں نے کہا نا کہ وہ دیکھیں نا, جب حکومت وقت کولیبریشن پہ تل جائے تو پھر اس کی بھی کوئی لیمٹس نہیں ہوتی. کسی کو چاہیے تھی دیت یا نہیں چاہیے تھی, وہ لینے کے اوپر آمادہ تھے یا نہیں تھے, لیکن اس کو کسی طریقے سے مینج کیا گیا, اور کیسے مینج کیا گیا وہ بھی اب کوئی ایسی رازدار کی کہانی نہیں ہے, وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دس کوڈ ہیو بین اے گولڈن اپرچونٹی کہ آپ ان سے کہتے ہیں کہ جی اچھا آپ کو ریمنڈ ڈیوس چاہیے چونکہ وہ آپ کے لیے بہت اہم ہے, آپ کا کنٹریکٹر ہے وہ, تو پھر اس کو آپ سویپ کر لیں عافیہ صدیقی کے ساتھ. لیکن ہم نے یہ نہیں کیا. ایک دوسرا موقع بھی آیا جب شکیل آفریدی صاحب کو لینے کے لیے امریکہ کے پیٹ میں صبح سے شام تک مروڑ اٹھتے رہتے تھے. یہ شکیل آفریدی صاحب کا ذرا میں تعارف کرا دوں آپ سے, وہی شخص ہیں جنہوں نے امریکنوں کو اسامہ بن لادن کا پتہ بتایا تھا, ان کو ان کی مدد کی تھی اس کو وہاں سے اٹھا کے مرڈر کرنے میں. تو امریکہ چاہتا تھا کہ اس کو بھی وہ یہاں سے واپس لے جائے. کس سطح پر کوششیں نہیں ہوئی ہیں. خدا کا شکر یہ ہے کہ ہماری پاکستانی حکومت پہلی دفعہ اس نے سٹانس لیا یہ کہ ہم ان کو ایکسٹراڈائٹ نہیں کریں گے, اس کے باوجود کہ ہمارے ہاں اس قسم کے معاہدات ہیں. لیکن دس کوڈ ہیو بین اے سیکنڈ اپرچونٹی کہ ہم کہتے کہ اوکے یو وانٹ شکیل آفریدی جو ہو از اے گلٹی آف ریولٹنگ اگینسٹ دا اسٹیٹ آف پاکستان, تو آپ عافیہ صدیقی کو واپس کریں پہلے, پھر ہم اس کے بارے میں آپ کو اپنی کانسنٹ دیں گے. یہ موقع بھی ہم نے ضائع کر دیا. اصل بات یہ ہے کہ جو منظرنامہ ہمیں جیل کا مل رہا ہے, جو پہلے اس سے ہمیں عافیہ کی بہن جو ان کی تحریک چلا رہی ہیں انہوں نے ہمیں بتایا بہت دفعہ, اور اب تو ان کے وکیل نے who happens to be an American, اور وہ امریکن یہ کہہ رہا ہے کہ میرا سر جو ہے وہ شرم سے جھک گیا ہے جو سلوک عافیہ کے ساتھ جیل میں کیا گیا. جیل کے گارڈ سے لے کے اور وہاں کے قیدیوں تک, نہ صرف امریکہ میں بلکہ جب وہ افغانستان میں تھی تب بھی, یہ لرزہ خیز یعنی داستان ہے. بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ 350 کے قریب یہاں پر خواتین ہیں جہاں پر عافیہ کو رکھا گیا ہے, لیکن جو سب سے زیادہ ظلم ہوا ہے وہ ڈاکٹر عافیہ پر ہوا. دیکھیں مکمل طور پر تو 10,250 خواتین جیلوں میں ہیں, لیکن انہی کے وکیل کا کہنا یہ ہے کہ کسی کے ساتھ بھی اس طرح کا رویہ نہیں رکھا گیا جو عافیہ کے ساتھ رکھا گیا. کدھر ہے ہماری اسلامی غیرت, کدھر ہیں وہ ہم صلاح الدین ایوبی اور پتہ نہیں کس کے. بخاری صاحب بہت پاسٹ کی بات نہ کریں, امریکہ کی اگزامپل ابھی آپ نے ریمنڈ ڈیوس کی جو اگزامپل دی, ایک وہ امریکی شہری ہے, امریکہ کیا کرتا ہے کہ اپنے امریکی شہری کو کیسے بحفاظت ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لے جاتا ہے کسی دوسرے ملک میں, حالانکہ وہاں پر اس نے مرڈر کیے ہوتا ہے, لیکن ہم جو ہیں وہ اپنے جو جائز مطالبات ہیں ہم وہ نہیں کر سکتے. موقع نہیں ہے اس وقت وہ سارا بیان کرنے کا, ورنہ ہم یہ بہت سارے واقعات ایسے ہیں جن کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے. جب ہم نے امریکہ کی خدمت کے اندر اپنے اصول توڑے, اپنا قانون توڑا, اپنے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے, لیکن ہم نے اپنے اس اتحادی کو, وہ جو جنہیں ہمارے سیاستدان یا کچھ حکومتوں کے اہلکار آقا و مولا سمجھتے ہیں, ان کی خوشنودی کے لیے ہم نے کیا کچھ کیا ہے, وہ اگر بیان کرنے بیٹھیں گے تو سوائے اس کے کہ سر اور شرمندگی سے جھک جائے گا. لیکن ہیونگ سیڈ دس, دیکھنا اب یہ ہے کہ اب کیا کر رہی ہے حکومت. جی
اور کیا اس کے اس انٹرویو کے بعد کچھ کرے گی مزید؟ دیکھیے ابھی تک میرے خیال سے اس ایشو کو باقاعدہ سرکاری سطح پر ڈپلومیٹک چینلز کے تھرو کبھی اٹھایا ہی نہیں گیا، اور اگر اٹھایا گیا ہے تو بڑی بس بے جان سے طریقے سے اٹھایا گیا ہے. لہٰذا کہیں آپ کو کسی حکومت کی ایفرٹس دکھائی نہیں دیتی کہ وہ عافیہ کو واپس لانے کے لیے. بے پناہ طریقے ہیں اس کے، بے پناہ طریقے ہیں. دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اگر کوئی شہری کسی دوسرے ملک میں سزا یافتہ ہو تو آپ ان کو یقین دہانی دے کرا کے گارنٹی دے کے اس کو اپنے ملک میں لا کے وہی جیل برداشت کرنے کے لیے یعنی پوری کرنے کے لیے مجبور کر سکتے ہیں. لیکن کم از کم عافیہ کی جان اس بے رحمانہ رویے سے تو بچ جائے گی نا جس کا وہ شکار ہے. اور اگر کسی نے ان کے امیجز دیکھے ہیں، ان کی تصاویر دیکھی ہیں، تو وہ خود بنی ہوئی تصویر ہے اس تمام تر یعنی جبر و تشدد کی اور اس تمام تر زیادتیوں کی جس کا ذکر ان کے وکیل نے کیا ہے. میرے خیال سے وہ کہتے ہیں نا کہ بیٹر لیٹ دین نیور، اور اٹ از بیٹر لیٹ دین وہ کہتے ہیں دیر آیت درست آیت. میں کہتا ہوں اب بھی موقع ہے کہ ہماری حکومت کو چاہیے کہ اس ایشو کو لے کے امریکہ کی حکومت کے ساتھ بات چیت کرے، کیونکہ امریکہ کو ہماری ابھی بہت ضرورت ہے. یہ یاد رکھیے ہمیں اپنے آپ کو کیش ہی نہیں کروانا آیا، کیش کروایا بھارت نے 55 سے 60 برس تک یعنی روس سے ہر قسم کی امداد لی، ہر قسم کا اسلحہ لیا، ان سے ڈیفنس پیکٹ کیے. اس کے باوجود امریکہ سے بھی وہ اپنے تعلقات کو برقرار رکھا، اور اب تو بالکل وہ امریکہ نے سارے اپنے انڈے جو ہیں وہ ہندوستان کی جھولی میں ڈال دیے. ڈپلومیسی اس کو کہتے ہیں. ہم اس معاملے میں بھی بہت ناکام رہے ہیں. میرے خیال سے اب بھی ہم اس پروگرام کی وساطت سے مطالبہ کرتے ہیں حکومت پاکستان سے، اپنے فارن آفس سے، اپنے انٹیریئر یعنی منسٹر آف انٹیریئر سے، کہ خدا را عافیہ صدیقی کو ایک پاکستانی سمجھیں، اور ایک پاکستانی سمجھتے ہوئے اس کے لیے جو کچھ بھی بن آتا ہے، جو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے وہ کریں. کم از کم یہ تو دکھائی دینا چاہیے نا کہ ہماری حکومت جو ہے وہ ایک پاکستانی کی اس قسم پرسی کی زندگی سے نالاں بھی ہے اور اس کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے، اور اپنے شہری کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنے کی جو ہے وہ ذمہ دار ہے اور اس کو اون کرتی ہے. ناظرین، اکبر ایس بابر جو کہ پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہیں، انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن جو پی ٹی آئی کے ہوئے اس کو چیلنج کر دیا ہے، اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کر دی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سیاسی جماعتوں میں جعلی انٹرا پارٹی الیکشن کے عمل کو ختم کیا جائے اور تمام بڑی سیاسی جماعتوں کو انتخابی قوانین اور ضابطوں کا پابند ہونا چاہیے، ان کو بنایا جانا چاہیے. اکبر ایس بابر نے اس حوالے سے جو ویڈیو فوٹیج ہے اور شواہد ہیں وہ بھی جمع کرا دی ہیں. بخاری صاحب، سیاسی پارٹیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سیریسنس کی کمی ہے. کب آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ سیریس ہوں گی، اور ایک جمہوری نظام جس کو وہ ہمیشہ یہ کہہ کر الیکشنز کرواتی ہیں کہ ہم جمہوریت کے پاسدار ہیں، ہم جمہوریت کے علم بردار ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب الیکشن سامنے آتے ہیں تو من پسند لوگوں کو اپنے سامنے لایا جاتا ہے، الیکشنز میں سامنے لایا جاتا ہے اور انہی کو وہ اقتدار سونپنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو کس کی ذمہ داری ہے یہ کہ یہ اس سیریسنس کا مظاہرہ کریں؟ دیکھیے، آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ ہمارے ہاں اس کی کوئی ہیلدی روایت نہیں ہے. 75 سال ہو گئے ہیں ہم کو آزاد ہوئے ہوئے بھارت مطلب برٹش انڈیا سے، اور 9 الیکشنز ہو چکے ہیں ہمارے ہاں. جی، 9 میں سے 1970 میں جو الیکشن ہوئے تو اس کو کہا گیا تھا کہ وہ سب سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ اور انڈیپینڈنٹ الیکشن صاف تھے. شفاف الیکشنز تھے. کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ آج تک اس کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھے ہیں. وہ دوسری بات ہے کہ اس الیکشن کے نتیجے میں وہ کچھ نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا. یہاں پر ایک انڈیپینڈنٹ حکومت بن گئی ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے وزیر اعظم ہونے کے تحت، جس کے بعد ایک پرسیپشن بھی بن گئی کہ اگر صاف شفاف الیکشنز ہوں گے تو کانسیکوینسز جو ہیں وہ خراب بھی ہو سکتے ہیں. بہرحال وہ اللہ نہ کرے کہ اس طرح کے کانسیکوینسز دوبارہ کبھی پاکستان میں ہوں. لیکن ہمارے ہاں ہیلتھی الیکشن ایکٹیویٹی کی روایت یا رواج ابھی تک نہیں پڑا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید الیکشن کمیشن کے قوانین ایسے ولنریبل یا ویک تھے جو پابندی نہیں کرا سکے سیاسی جماعتوں سے، یا سیاسی جماعتوں کے اپنے رویے ایسے تھے کہ وہ کسی ایک ڈسپلن کے تحت، کسی ایک آئین کے تحت اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. وجہ اس کی بنیادی طور پر یہی رہی کہ جو بھی پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے، چونکہ ہمارے ہاں پرسنالٹی کلٹ کی بڑی سٹرونگ روایت موجود ہے، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی صورت میں ہو، چاہے وہ نواز شریف صاحب کی صورت میں ہو، چاہے بے نظیر بھٹو کی صورت میں ہو، چاہے عمران خان کی صورت میں ہو.
تو پارٹی کے اندر جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کا کلٹ جو ہے وہ موجود ہے کسی نہ کسی فارم میں. شخصیت پرستی بہت اہم ہے ہمارے لیے. لہٰذا ہمارے ہاں ہیلدی روایت پڑی نہیں ہے. آج چونکہ ہم بات کر رہے ہیں خاص طور سے پی ٹی آئی کے حوالے سے تو ہمارا فوکس تو اس پر ہی رہے گا, لیکن چلتے چلتے بسبیل تذکرہ یہ عرض کر دیں کہ کسی بھی پارٹی میں ہیلدی انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کی روایت نہیں ہے. ڈرامہ سبھی کرتے ہیں لیکن ہوتا وہی ہے جو باس چاہتا ہے, منظور باس ہوتا ہے. کریکٹ. لہٰذا اب ہم شروع ہو جاتے ہیں پی ٹی آئی سے. پی ٹی آئی نے باقاعدہ الیکشن کا آغاز کیا 2012 میں, جب پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے تھے, سو مچ سو کہ گراس روٹ لیول تک یعنی یو سی لیول تک بھی لوگوں نے ووٹ دیے تھے. لیکن اس کے نتائج بھی جو ہیں وہ مہاتما نے قبول نہیں کیے تھے, اس لیے کہ مہاتما کو وہاں نہ ہی تو اسد کیسر چاہیے تھے, نہ ہی ان کو اعجاز چودھری چاہیے تھے, نہ ہی ان کو نجیب ہارون چاہیے تھے. انہیں چاہیے تھا عمران اسماعیل, انہیں چاہیے تھا علی زیدی, انہیں چاہیے تھا مراد سعید. تو انہوں نے یک جنبش قلم اس سب کچھ کو الٹا کے رکھ دیا. اس کے بعد 2016 میں پھر ایک ایکسرسائز کی ضرورت پیش آئی, چونکہ الیکشن ہونے تھے 2018 میں. تو وجی الدین احمد صاحب, جسٹس وجی الدین احمد بہت ڈھنگ کے آدمی, بڑے نستعلیق آدمی تھے, بڑے یعنی آئین کے مطابق کھیلنے والے شخص تھے, اپرائٹ آدمی تھے. ان کے ذمہ یہ لگایا گیا کہ جی آپ انٹر پارٹی الیکشن کرائیں. جی. اور جس طریقے سے انہوں نے اس کو کنڈکٹ کرنا شروع کیا, مہاتما جو ہے پھر ناراض ہو گئے ان سے, اور آلموسٹ ان کی چھٹی کرا کے ان کو گھر بھیج دیا گیا. پھر کچھ عرصے کے بعد یہ بخار چڑھا کہ الیکشن ہونے چاہیے انٹر پارٹی کے, تو پھر انہوں نے یہی ذمہ داری دی تسنیم نورانی صاحب کو, جو ایک بڑے ڈھنگ کے سینئر بیوروکریٹس تھے, اور وہ بھی ہی وانٹڈ ٹو گو بائی دا بک کہ اگر الیکشن ہونے ہیں تو ڈھنگ سے ہونے چاہیے. تو میں آپ کو یہ خبر بھی سنا دوں کہ ان کی بھی چھٹی کرا دی گئی, وہ بھی گھر چلے گئے. تو میں ایک طرح سے تو یہ سمجھتا ہوں کہ دو بہت نستعلیق لوگ جو پی ٹی آئی کا حصہ تھے ان کو بہت انسیریمونیسلی گھر بھیج دیا گیا, جو جسٹس وجی الدین احمد اور تسنیم نورانی تھے. پھر جناب اس کے بعد اب یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں اس کے لیے جو پارٹی الیکشن کی ضرورت پیش آئی, تو پھر اسی طرح کے الیکشن سوڈو الیکشن کروائے گئے. تو جسے کہ الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیا کہ جناب یہ تو آپ نے ٹھیک نہیں کرائے ہیں, دوبارہ 20 دن کے اندر کرائیں ورنہ پھر آپ کو نام نشان ملے گا اور باقی کے بھی اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. تو پھر ایک الیکشن کی ایکسرسائز کرائی گئی, آپ کے سامنے ہے. اب چونکہ خود وہ لڑ نہیں سکتے تھے اس لیے وہ علی گوہر صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے چیئرمین کا الیکشن لڑے. لیکن جس طریقے سے یہ الیکشن بھی کرائے گئے, یہ بھی لگتا ہے, ابھی تو خیر اکبر بابر نے پوری کی پوری بساط ہی الٹ دی ہے نا, کیونکہ وہ کہتے ہیں میں بھی فاؤنڈنگ ممبر ہوں, میرے ساتھ ایک اور صاحب ہیں وہ بھی فاؤنڈنگ ممبر ہیں, نیازی ہیں وہ بھی. تو ہم تو گئے تھے ان کے ہیڈ آفس میں, ہمیں نہ انہوں نے کوئی اطلاع فراہم کی ہے, نہ ہمیں کوئی مٹیریل دیا ہے انہوں نے. لہٰذا انہوں نے چیلنج کر دیا ہے اس الیکشن کو الیکشن کمیشن میں, اور یہ مکمل طور پر اس کا یعنی جواز موجود ہے کہ یہ الیکشن بھی نل اینڈ وائڈ قرار دے دیے جائیں گے. اور اگر ایسا ہوا تو پھر پہلے ابتدائی طور پر تو ان کو بلے کا نشان نہیں ملے گا ایز اے پارٹی سمبل. ٹھیک ہے جی. اس کے مزید کیا کانسیکوینسز ہوں گے وہ تو کہتے ہیں نا, وی ول کراس دا بریجز وین دے ول کم. ابھی بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے کوئی. لیکن یہ بات بالکل طے ہے کہ خان صاحب کے ہوتے ہوئے ان کی مرضی کے لوگوں کے سوا کوئی آگے نہیں آ سکتا, اور یہ ایک ڈھنگ کے الیکشن پارٹی الیکشن انٹر پارٹی الیکشن کروانے کی صورت میں ممکن نہیں ہے. اچھا بخاری صاحب, جو فاؤنڈنگ ممبر اکبر بابر تو ہیں, لیکن ایک اور فاؤنڈنگ ممبر حامد خان بھی رہے ہیں, لیکن اور ان کے ہم نے دیکھا کہ خان صاحب کے اقتدار والا جو دور تھا اس میں ان کے بھی اختلافات تھے خان صاحب کے ساتھ, پی ٹی آئی کے ساتھ. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس معاملے میں جو ہے وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں پارٹی کو. دیکھیے جب سے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی پارٹیز ہیں ان میں ایسے ہی الیکشنز ہوتے ہیں, ابھی دیگر جو 2 پارٹیز ہیں ان میں بھی بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں. دیکھیے میں عرض کروں آپ سے کہ حامد خان صاحب بہت قابل احترام ہے ہمارے لیے, بہت سینئر وکیل ہیں وہ جن باتوں پر ان کا اختلاف تھا مہاتما صاحب سے, وہ سب اختلافات اب بھول گئے ہیں, اور وہ ہر وہ چیز جو مہاتما کو پسند ہے وہی اب وہ بھی فرماتے ہیں. تو یہ کایا پلٹ ہوئی ہے ان کی بھی. لہٰذا آپ نے دیکھا کہ یہ الیکشن جس کو الیکشن کمیشن مسترد کر چکا ہے اس کے بارے میں کتنا وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ایسا کیا ہوا؟ کیونکہ بائی دا بک چلنے والے انسان ہیں. دیکھیے وہ کہتے ہیں نا کہ کسی بھی عمر میں آدمی جو ہے وہ چور سے کتب بھی بن سکتا ہے, کتب سے چور بھی بن سکتا ہے. تو یہ حالات کے تقاضے ہوتے ہیں جس کے مطابق کچھ لوگ اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں, لیکن ہم سے یہ توقع نہ کی جا سکتی ہے, نہ کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں وہ بہت ہی ڈھنگ کے آدمی ہیں, اور یقینی طور پہ وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے جس سے ان کی ذات کا بھرم ٹوٹ جائے.
تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اب آپ اس طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں, الیکشن سے نکل نہیں رہی ہیں. بخاری صاحب لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو دیگر پارٹیز بھی ہیں ان میں یہ ڈکٹیٹرشپ کیوں ہے, ڈکٹیٹرشپ کی روایت کیوں ہے؟ میں نے بڑے کیا تفصیل ہم تو سے بڑا سنتے ہیں اب کہ بھئی عوام میں بڑا شعور آ گیا ہے, تو عوام اس پر آواز کیوں نہیں اٹھاتے کہ کوئی بھی پارٹی ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی ہے, چاہے وہ نون لیگ ہے, چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہے, پیپلز پارٹی ہے, ان میں کہیں پر بھی جو ایک ڈکٹیٹرشپ والا رواج تو موجود ہے لیکن وہ جمہوریت نظر نہیں آتی ہمیں اس طرح آپ سے. مجھ سے یہ بات دوبارہ کہلوانا چاہ رہی ہیں کیونکہ میں نے تو نام لے لے کے کہا تھا, میں چاہ رہی ہوں کہ آپ ایلیبریٹ کر دیں. کسی بھی پارٹی کے اندر ہیلدی انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کی روایت نہیں ہے. ہر جگہ یہی ہوتا ہے لیکن قابو آ گئی ہے پی ٹی آئی. ہم توقع کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے جس طریقے سے ہمارے پڑوسی ملک کے اندر الیکشن کمیشن بہت سٹرونگ انسٹیٹیوشن کا نام ہے, اس کی مرضی کے سوا کچھ ہو نہیں سکتا. میں ایک مثال دیتا چلوں آپ کو کہ اندرا گاندھی صاحب کے بیٹے جو تھے, جو الیکشن لڑنا چاہتے تھے پرائم منسٹر کا, راجیو گاندھی, اپنے کاغذات نامزدگی داخل کرانے کے لیے انہوں نے اپنے وکلاء کو اور اپنی پارٹی کے سینئر لوگوں کو بھیجا. تو شنکر تھے وہاں کے چیف الیکشن کمشنر, نے کہا نو, ہی ہیز ٹو کم ہمسیلف. سو اس نے سٹنگ پرائم منسٹر کو بلا لیا تھا اپنے دفتر میں. اس قسم کا جب تک سٹرونگ الیکشن کمیشن نہیں ہوگا, ہمارے ہاں یہ روایت جو ہے, بڑی بوسیدہ روایت جو ہے, بڑی بدبودار روایت جو ہے, یہ جاری رہے گی. ٹھیک, یعنی جب تک انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ سٹرونگ نہیں جب تک ہمارے انسٹیٹیوشن اپنی ذمہ داری کو احساس کرتے ہوئے اسرٹ نہیں کریں گے, ہمارے ہاں حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. اچھا بخاری صاحب, تو اگلے ٹاپک پہ ہم بڑھتے ہیں. اگلے ٹاپک پہ نہیں جانا آپ مانے کا, اسی سے ریلیٹڈ دوسرا ٹاپک, اسی سے ریلیٹڈ کہہ لیں آپ. جو ابھی جو خاور مانیکا کے جو ملازم ہیں ان کا جو بیان سامنے آیا ہے, نئی پرتیں کھل رہی ہیں. کیا جو مانیکا صاحب ہیں ان کا انٹرویو اور بیان کافی نہیں تھا کہ اب ملازم کا جو ہے وہ بیان بھی ریکارڈ کرانا پڑا؟ دیکھیے قسمت آ کے یہ بات آگے بڑھنے سے رکے گی یہ تو میں اور آپ طے نہیں کر سکتے. خان صاحب جب تک ڈینائل موڈ میں رہیں گے, ان کے وکلاء جب تک ڈینائل موڈ میں رہیں گے, نئی سے نئے شواہد اور نئی سے نئی گواہیاں آتی رہیں گی. دیکھیے وہ, میں مانیکا صاحب کا کوئی بہت بڑا سپورٹر یا ان کا کوئی سپوکس پرسن نہیں ہوں, نہ ہی میں, اللہ کرے مجھ پر ایسا وقت آئے کہ میں ان کی یعنی پبلک ریلیشننگ کروں. لیکن وہ متاثرہ پارٹی تو ہے نا, یہ تو آپ مانتے ہیں کہ نہیں. چاہے انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا جب انہوں نے شادی کر لی, اناؤنس ہو گئی, تو اس کے بعد ان کی پریس کانفرنس یہ تھی کہ میں اپنی بیوی کی پاکیزگی اور پاک بازی کی قسم دینے کے لیے تیار ہوں. یہ اس وقت کی ان کے حالات کی مجبوریاں تھیں. اس کے بعد انہوں نے کیا کچھ کیا وہ سب کچھ تاریخ کا حصہ ہے. کس طرح سے انہوں نے دولت سمیٹی ہے, کس طرح سے انہوں نے اس ایڈوانٹیج کا فائدہ لیا ہے. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو میں کروں گا تو بات جو ہے وہ حدود سے باہر نکل جائے گی. لیکن پہلا کیس اٹھا کے عدالت نے باہر پھینک دیا, آپ کو معلوم ہے, کیونکہ جس نے وہ درخواست دی تھی اس نے اپنی درخواست واپس لے لی, پٹیشن واپس لے لی. پھر مانیکا صاحب خود چلے گئے. ہم اس سے زیادہ براہ راست افیکٹڈ اس شادی سے اور کوئی نہیں ہے. جو گل انہوں نے کھلائے ہیں میرے خیال سے تو وہی کافی تھے, اس میں مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. لیکن چونکہ عدالتی معاملہ اور عدالتی طریقہ کار ایسا ہے کہ جب تک آپ اسے ایویڈنس سے, شواہد سے, دستاویزی ثبوتوں سے ثابت نہیں کریں گے, آپ کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے عدالت سے. لہذا اس کے لیے اب ان کے گواہان کے بیان جو ہیں, چوتھے گواہ ہیں جو بھگتے ہیں. اور اس حضرت صاحب نے تو چونکہ وہ چشمدید ہیں بہت ساری چیزوں کے, انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہی دہرا دی جائیں تو کافی ہیں. میں تو وہ دہرانا بھی نہیں چاہتا, لیکن جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ یہ دعویٰ جو انہوں نے قرآن کی قسم کھا کے مہاتما صاحب نے کیا ہے کہ میں نے بی بی کی شکل جو ہے وہ نکاح والے دن دیکھی تھی, اس کا تو بھرکس اڑا کے چھوڑ دیا اس نے. اس کو چھوڑ دیں, اون چودھری نے جو کچھ کہا ہے وہ تو مطلب ہے ہر ایک لمحے کے عینی شاہد ہیں. نکاح ان کی موجودگی میں ہوا, پیغام رسانی ان کی موجودگی ہمارا یہ ہے کہ جب یہ واقعات پیش آ رہے اس وقت جو ہے وہ پریس کانفرنسز کر کے وہ پاک بازی والی بات کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد جب اپنے مطلب نکل جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ دیکھیے اپنا مطلب نکالنا یا وقت کی ضرورت سے فائدہ اٹھانا یہ ایک ایلیمنٹ ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ حقائق جو ہیں ان کو آپ نہیں جھٹلا سکتے ہیں. اس شادی کے اوپر سوالیہ نشان تب بھی اٹھے تھے, آج بھی اٹھ رہے ہیں, اور اب جو گواہیاں سامنے آ رہی ہیں اور جس طرح سے بے چینی مجھے نظر آتی ہے ان کے وکلاء میں اور پارٹی کے دیگر حلقوں میں, وہ غالب نے کہا تھا نا کہ بے خودی بے سبب نہیں غالب, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری. ٹھیک ہے بخاری صاحب. ناظرین, عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو فنڈز جاری کر دیے گئے ہیں اور اس وقت
ٹکٹوں کی تقسیم کی جا رہی ہے. بخاری صاحب, ٹکٹوں کی تقسیم کا مرحلہ شروع ہو گیا ہوا ہے اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے نون لیگ میں خاصی اندرونی لڑائیاں جو ہیں وہ اب منظر عام پر آنا شروع ہو گئی ہیں. تو بخاری صاحب, کیا یہ روٹین کا معاملہ ہے کہ جب الیکشنز قریب آتے ہیں تو یہ لڑائیاں بھی اسی طرح سے کر کے شروع ہو جاتی ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس پہلے 2 جواز تھے. جب آپ کو یاد ہوگا, جب پہلے 2 اسمبلیاں توڑی گئی تھی جی, اور الیکشن کا پریشر آ رہا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے خاص طور سے, تو اس وقت الیکشن کمیشن نے یہ کورٹ کو بتایا تھا, عدالت کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس ایک تو فنڈز نہیں ہے چونکہ ان کی ایلوکیشن نہیں ہوئی تھی اینول بجٹ میں, جی, اور دوسرا یہ کہ ہمیں آر اوز اور ڈی آر اوز جو چاہیے تھے وہ لاہور ہائی کورٹ نے انکار کر دیا ہمیں دینے سے. اور چونکہ ملک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے, اس لیے ہمیں سیکورٹی کے لیے بھی جو ہے وہ لا انفورسر جو ہیں وہ میسر نہیں ہیں. تو میرے خیال سے ایک ایک کر کے وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اب حاصل ہو گئی ہیں یا مہیا کر دی گئی ہیں. اس لیے اصولی طور پر اب الیکشن کمیشن کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ الیکشن جو ہے وہ ٹائم پر کروا دیں. ایک بات تو یہ طے ہو گئی. ٹھیک. اب آ جائیے ٹکٹوں کی طرف. یقینی طور پہ یہ ایک ایسا عمل ہے, ایک ایسا پروسیس ہے جس میں پارٹی چاہے کوئی بھی ہو, کیونکہ دیکھیں ہر ایک حلقے میں 1 سے زیادہ امیدوار ہیں, ٹکٹ کسی ایک کو ملنی ہے, باقی 2 ناراض ہوں گے. ان کی ناراضگیوں کے کئی طریقے ہیں, کچھ احتجاج کرنے لگ جاتے ہیں, کچھ ناراض ہو کے دوسرے گروپوں میں چل جاتے ہیں. تو یہ پی ٹی آئی اسپیسیفک نہیں ہے یا نون اسپیسیفک نہیں ہے, یہ ہر پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے اور ہوگا. آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں جب ٹکٹ جاری ہوں گے, لیکن اسی طرح سے پی ٹی آئی کے کئی حلقوں میں 1 سے زیادہ امیدوار ہیں. جن کو نہیں ملے گا وہ پھر اپنے آپشنز ایکسپلور کریں گے نا, وہ آپ کا فائدہ تو نہیں کریں گے, نقصان ضرور پہنچا دیں گے آپ کو. تو یہ عمل جو ہے یہ بالکل باقاعدہ یعنی ہوتا ہے, یعنی وہ فائدہ اور نقصان دیکھ کے فیصلہ کرنا پڑتا ہے ٹکٹس کا. ٹھیک. اور خاص طور سے جو جھگڑا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ فلاں جو سٹنگ ایم این اے ہے جو پچھلے الیکشن میں جیتا تھا, وہ اپنے بھائی کو, اپنے بھتیجے کو, اپنے بیٹے کو بھی شامل کرنا چاہتا ہے اس الیکٹڈ پروسیس میں. اس پر زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں, جس طرح کہ احسن اقبال اور وہ دانیال عزیز جو ہیں ان کی لڑائی ہمارے سامنے ہے. وہاں بھی یہی معاملہ ہے, ایک اپنے ایک عزیز کو کرانا چاہتا ہے, ایک اپنے بیٹے کو کرانا چاہتا ہے. تو یہ لڑائی میرے خیال سے نام سامنے آئے ہیں, یہ روٹین کی بات ہے, یہ میں نے کہا نا کہ یہ ہوتا ہے. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ ایک آواز اور اٹھ رہی ہے جو اب سے نہیں ہے, وہ پرانی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کی, جو کہتے ہیں کہ الیکشن کے لیے سازگار ماحول کا ہونا ضروری ہے. جب ان سے پوچھتے ہیں لوگ کہ جناب کیا چاہیے آپ کو, وہ تو کہتے ہیں کہ آپ دیکھیے جو یعنی کے پی کے جو سابقہ جو جس کو کہتے تھے وہ کیا کہتے تھے اس کو, فاٹا ایریا, جس میں جو قبائلی علاقے تھے, تو ان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت خراب ہے, وہاں دھماکے ہو رہے ہیں, وہاں پر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایسا موسم ہے جب وہاں برف پڑ رہی ہوگی, تو یہ سارا کچھ بھی انہوں نے کہا. لیکن یہ کافی ہے الیکشن کو ملتوی کرنے کے لیے؟ اس کا فیصلہ تو چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کرنا ہے. میرا نہیں خیال کہ دس شوڈ بی انف ٹو پوسٹ پون الیکشن, کیونکہ باقی کی ساری جماعتیں الیکشن کرانے کی بات کر رہی ہیں. اور جو سب سے بڑی بات ہے, جو ایک سمجھیں گارنٹی ہے ایک طرح کی, وہ یہ ہے کہ عدالت کے اندر لکھ کے ہمارے اٹارنی جنرل نے بھی دیا ہوا ہے کہ جی الیکشن ہر صورت میں 8 فروری کو ہوں گے. اور چیف جسٹس صاحب ہیں قاضی فائز صاحب, انہوں نے کہا کہ اس 8 فروری کی تاریخ کو اب آپ پتھر پہ لکیر سمجھیں. تو اگر اس سب کچھ کو مان لیا جائے تو پھر میرے خیال سے تو بخاری صاحب الیکشنز کی ڈیٹ بھی آ گئی ہے, اب تو فنڈز بھی جاری ہو گئے ہیں, تو اب تو اس میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا کہ 8 فروری کو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. تو پھر ایسی کیا وجہ ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان ہے وہ یہ بات پھر سے دہرانے لگ گئے؟ دیکھیے, ایک تاثر یہ دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی نہیں چاہتی کہ ابھی الیکشنز ہوں, لیکن انہوں نے کبھی پبلک پوزیشن نہیں لی اس کے اوپر. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی اپنی جسٹیفیکیشن ہے, اپنے جواز ہیں, اپنی ہی ریزنز ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے تھوڑے سے ڈیلے کر دیے جائیں. لیکن مجھے ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا میرے خیال سے. لیکن یہ بھی میں ساتھ ساتھ کہتا چلوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو میں یہ کہنے کے لیے ابھی آمادہ نہیں کرتا پاتا اپنے آپ کو کہ الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ 8 فروری کو ہونے چاہیے. اچھا, تو مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ یہ کیوں بات کر رہے ہیں کہ انتخابات کے لیے ماحول فراہم کر رہے ہیں, کس طرف انڈیکیٹ کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا آپ سے نا کہ ان کا خیال یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ٹھیک ہونی چاہیے. موسم کا جو حوالہ ہے وہ بھی انہوں نے دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور, انہوں نے آج پھر پی ٹی آئی کے اوپر بڑی کڑی تنقید کی ہے, بہت ہی کڑی تنقید کی ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب اس غبارے میں زبردستی ہوا بھری گئی تھی اور اب اس غبارے کی ہوا نکل گئی ہے.
ان کا خیال یہ ہے کہ جو لوگ شامل کیے گئے تھے اب ان کی وفاداریاں تبدیل ہو رہی ہیں، وہ اس لیے ہونی ہیں کیونکہ وہ پہلے بھی وفاداریاں تبدیل کر کے اس پارٹی میں آئے تھے. ہیونگ سیڈ دس، ہماری دعا یہ ہے اور ہماری خواہش بھی یہ ہے کہ الیکشن تو ضرور ہونے چاہیے. الیکشن کے بغیر کوئی سوسائٹی، کوئی ملک جو ہے ترقی نہیں کر سکتا، اور ہماری معیشت جس حال میں ہے اس وقت جو ہے وہ الیکشنز وقت کی بہت اہم ضرورت ہے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت. پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ. ناصر.